नाज़रीन, मेहदी काज़मी को एक बड़ी फ़तह तो मिली है, लेकिन ये जंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। उन्होंने मैदान ज़रूर मारा है, लेकिन हतमी जो जंग का फ़ैसला है, वो अभी होना है। लोग अभी तक तजस्सुस का शिकार हैं कि क्या मुल्ज़मान को सज़ा होगी। और जो जिस पर मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि वो जो अंदर की बातें थी, जो कहानी लड़की और उसका जो मुल्ज़मान के हमायती हैं जो सुनाया करते थे, वो कितनी सच्ची थी और कितनी झूठी थी। अब जब लड़की अपने घर वापस आ गई है, तो क्या वो कहानियाँ अपने वालिदैन को बता रही है? क्या वो सच्चाई हम तक भी पहुँचेगी? और अहमद शेख जट साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इनकी दुआ ज़ारा के साथ बात भी हुई है। तो वो भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जट साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, जट साहब, जो कहानियाँ उस वक़्त सामने आई थी कि बच्ची किस तरह से घर से निकली, कैसे पहुँची, यूनिवर्सिटी आना, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैं तो उस हवाले से बड़ा तजस्सुस का शिकार हूँ कि वो कब हम तक पहुँचेंगी। आप तक वो पहुँची हैं? बहुत शुक्रिया फराज भाई आपका। और जहाँ तक ताल्लुक़ है ना कि वो 16 अप्रैल से लेकर 6 जनवरी तक का सफ़र, और ख़ास कर 16 अप्रैल से लेकर 23 जुलाई से पहले तक का मामला, उसमें यकीनी तौर पर आप जैसे दोस्त जिन्होंने इस मुकदमे को कवर करते हुए देखा, या वो लोग जिन्होंने इस मुकदमे को फॉलो किया, वो लोग अभी भी क्यूरियस हैं कि वो सारी चीज़ें वो जानना चाहते हैं। जिस तरीके से उस बच्ची के साथ जुल्म हुआ, जिस तरीके से माँ बाप की रुसवाई हुई, वो सारी चीज़ें। लेकिन इसमें माज़रत से एक मजबूरी ये है कि जब भी इस तरह के केसेस होते हैं, इन बातों की अगर आप अदालत से बाहर बात करें तो उनकी कोई हैसियत रहती नहीं। ज़रूरी है कि ऐसी तमाम बातें जो है वो हम अदालत के अंदर लेकर आएँ, और बच्ची वहाँ पर जाकर जब अपना बयान देगी तो उससे मुल्ज़मान को आप सज़ा दिलवा सकते हैं। लेकिन जो आप लोगों का सवाल ये है कि क्या वो चीज़ें पता चल रही हैं, क्या ऐसा कुछ सामने आ रहा है जो हम तवक्को कर रहे थे कि ये सारा कुछ हुआ है? तो बिल्कुल ऐसा बहुत कुछ है। अच्छा। अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये तो अब 6 जनवरी से आज हम 8 जनवरी में बैठे हैं, तो ये कोई बहुत लंबा सफ़र नहीं है। ऐसे ही है। इतने टाइम में तो मैं नहीं समझता कि बहुत सारी बातें हमें पता चलनी थी। इससे कबल जब जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब के हुक्म पर पहली दफ़ा बच्ची के साथ 5 घंटे की वालिदैन ने मुलाकात की, तो बच्ची उस 5 घंटे की मुलाकात में बहुत कुछ बता चुकी है। और वो ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों का मैं ज़िक्र अगेन नहीं कर सकता, लेकिन वो चीज़ें बहुत हैरानकुन हैं। हम बहुत सारे लोगों को सिर्फ इस हद तक इल्ज़ाम दे रहे थे कि वो लोग एक झूठा बयानिया लेकर चल रहे हैं, लेकिन उन लोगों का भी इन चीज़ों में बड़ा किरदार रहा है। ठीक है। इस मामले के अंदर ना सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों ने डायरेक्टली रोल प्ले किया है, जिन लोगों को आज हम देख रहे हैं जो आज भी झूठे बयानियों को लेकर चल रहे हैं। उसके अलावा जो 16 अप्रैल की कहानी है, 16 से 17 अप्रैल की, जिसमें बच्ची को कराची से लाहौर लाया गया और उसके बाद जामे शीरी के ज़रिए ये साबित करने की कोशिश की गई कि बच्ची खुद चल के आई, जो कि एक लड़का नहीं सही सलामत पहुंच सकता कराची से लाहौर अकेला। इस तरह का बयानिया बनाने की कोशिश की गई। वालदैन को उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी करवाई गई। वो लोग जो बच्ची के लिए लड़ रहे हों, उन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कराने की कोशिश की गई। वो तमाम वालिद चीज़ें को कुरान तक उठाना वाल पड़ा। एक ऐसा वक्त आ गया कि एक वालिद जो हकीकी वालिद है, जो आपका कानूनी, आपका समाजी हर लिहाज से जिस जिस चीज़ की आप बात करते हैं, मज़हब की बात करते हैं, तो हर लिहाज से जो नेचुरल गार्डियन है, जो जिसको ये हक अल्लाह ने दिया है, उसके ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगा दिए गए कि वो मजबूर हो गया कि अपनी सफाइयाँ कानून सारी चीज़ों के बाद अपने सर पे कुरान पाक रख के वो सफाइयाँ देता रहा। आधी आधी रात को बैठ के लोगों को वीडियोस बना के अपनी सफाइयाँ देता रहा, जो कन्वे करने की कोशिश करता रहा कि मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है। क्योंकि इस मुआशरे के अंदर मजलूम को अपनी शक्ल बिगाड़ कर अपने ऊपर इस तरह की चीज़ें करके कुरान उठा के तब जाके बताना पड़ता है कि मेरे साथ जुल्म मैं हुआ है। सच हूँ। वो अदरवाइज इतना स्ट्रॉन्ग बयानिया बन गया था। वो जहाँ जब जामे शीरी से ये काम शुरू हुआ, उससे कबल भी ये सारी कैंपेन चल रही थी, लेकिन उसके बाद तो वालदैन के लिए इतनी मुश्किलात बना दी गई थी कि इस स्टोरी को बिल्कुल चेंज कर दो, किसी को पता ना चले कि क्या हुआ है, और एक नया बयानिया दे दो मार्केट के अंदर। लेकिन वो सारी चीज़ें एक बंदा जो साबित कदम लगा रहा, कुछ लोग जो इस मामले को आपका चैनल
شاہد حسین سب سے میں زیادہ کریڈٹ اس کو دیتا ہوں کہ ایک نو ڈاؤٹ. جرنلسٹ، ایسا جرنلسٹ جس نے نہ صرف وہ اپنے چینل کے ذریعے بھی اس کے اوپر سپورٹ کیا والدین کو، اور اپنے ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے بھی انہوں نے پورا زور لگایا. سب سے زیادہ فیلڈ میں کام کیا سر بالکل ہر جگہ پہنچ کر اس مقدمے کو زندہ رکھا، اس مقدمے کے بارے میں ہر ایک چیز سے اپڈیٹ کیا. والدین کو جہاں میڈیا کی سپورٹ کی ضرورت پڑی وہاں پر والدین کو میڈیا کی سپورٹ دی. وہ تمام چیزیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاہد حسین کا ویسے تمام لوگ جانتے ہیں، میں اکثر ان کو چھیڑتا ہوں کہ ان کے ساتھ اگر کوئی ویڈیو کروں تو میں ان کا نام نیچے نہیں لکھتا، کیونکہ شاہد حسین کو میں کہتا ہوں کہ تمہارا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب بچی کو لے جایا جا رہا تھا تو شاہد حسین کی آواز سن کر دنیا جانتی تھی کہ یہ شاہد حسین بول رہا ہے. ایسے ہی ہے. تو وہ اس طرح کے لوگوں نے اس کو زندہ رکھا. ہمارے یہاں لاہور سے بہت سارے لوگوں نے آر پی کے ساتھ تعاون کر رہے تھے، جو لوگ، ان تمام لوگوں نے زندہ رکھا. لاہور سے مین سٹریم میڈیا کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں نے اس کو زندہ رکھا. شاکر بھائی تھے، ثاقب بشیر بھائی تھے، فیاض محمود تھے، شاہد ثقلین تھے، بے شمار لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا. اور ان تمام لوگوں نے پھر اس بیانیے کو تھوڑا تھوڑا کر کے توڑ کر اس بیانیے کی جگہ والدین کے حقیقی بیانیے کو لا کر اس جنگ کو لڑا. اب وہ جو وہاں سے سٹوری جو ایک بنائی گئی، ایک فالسی، ایک نظر آ رہا تھا کہ پلانٹڈ چیز ہے، ایک بالکل سکرپٹڈ سا معاملہ تھا جو بچی سے بلوایا جا رہا تھا، اور اس کے بعد اور انٹرویوز کر کے بچی کو لائیو سٹریمز کے اندر لا کر بے شمار طرح سے والدین کے خلاف بیانات، بے شمار ایسی باتیں کی گئیں. اور ان چیزوں کے اب وہ وقت آ گیا ہے. یہ چیزیں میں پہلے آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ یہ چیزیں ساری کلیئر ہو چکی ہیں. اچھا. یہ آلریڈی جب بچی والدین کے ساتھ ملتی تھی تو وہ جتنا ان کے پاس ایک مختصر وقت ہوتا تھا، 5 گھنٹے کی ملاقات، پھر 3 گھنٹے کی ملاقاتیں، کئی ملاقاتوں کے بعد یہ ساری چیزیں بچی آلریڈی بتا چکی تھی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب ظاہر ہے بچی والدین کے حوالے کی گئی، اور وہ بھی اس کی رضا سے، بچی نے مطلب اس ملزم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہاں پر عدالت میں اس کے سامنے تفتیشی افسر کا جو کردار رہا، جس طرح سے وہ چائلڈ پروٹیکشن سینٹر سے بچی کو لایا، ان سارے حالات کے باوجود بچی نے اپنے ماں باپ کے حق میں بیان دیا. اور وہ جو بیان دیا، جس کے بعد والدین کے حوالے بچی کو ایک انٹرم کسٹڈی کے تحت دیا گیا، ان ساری چیزوں کے بعد بھی بہت کچھ سامنے آیا ہے. ٹھیک ہے. میں صرف آپ کو اتنا کہوں گا کہ وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تک مدعی کو نہیں پتا ہوگا یا عدالتوں میں یہ بات نہیں جائے گی کہ کتنے لوگ تھے لانے والے، کس طرح لایا گیا، یہ ساری چیزیں ڈسکلوز ہو چکی ہیں. اور ضروری یہ ہے کہ ان چیزوں کا فائدہ بھی یہی تبھی رہے گا. کچھ لوگ کسی تک اگر کوئی بات پہنچتی ہے تو لوگ اس کو فوری طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے نا وہ پبلک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں آپ کے توسط سے ان لوگوں سے بھی کہوں گا کہ ابھی ہمیں ان چیزوں کو فوری طور پر شیئر کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ جب تک عدالت کے اندر یہ چیزیں نہیں بولی جائیں گی ان چیزوں کی حیثیت نہیں ہے. اور وہ بہت جلد آپ دیکھیں گے اسی طرح جس طرح ہر جگہ سرخیوں میں یہ آیا کہ والدین سرخرو ہوئے ہیں، اسی طرح آپ کو یہ والے اس طرح کے بھی آپ کو کیپشنز ملیں گے کہ بچی نے بالآخر وہ تمام حقیقتیں کھول دی جو بچی کے ساتھ آج تک ہوا. 16 اپریل سے لے کے 17 اپریل تک کا سفر، اور اس کے بعد کیا کیا پلاننگز تھیں، وہ تمام چیزیں بھی انشاءاللہ یعنی کہ انہوں نے اپنے پیرنٹس کو بتا دیا. ہم تک یہ چیزیں ابھی پہنچنا باقی ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کی، میں نے سنا ہے دعا زہرا سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے شکریہ ادا کیا، آپ نے کیا کہا انہیں؟ نہیں، بیسیکلی فراز بھائی ہمارا جن لوگوں کا بھی رابطہ ہوتا ہے، گول جواب نہیں چاہیے. نہیں میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، جن لوگوں کا بھی رابطہ ہوتا ہے بچی کے ساتھ تو دیکھیں مناسب نہیں ہے کہ اس بچی کے ساتھ تو والدین نے بھی اس مقدمے کی کوئی بات نہیں کی. جب ملاقات کا موقع دیا گیا تھا تو والدین نے کوشش کی تھی کہ وہ بچی کو صرف وہ کمفرٹ دیں، وہ اس خوف سے، اس ڈر سے، اس ذہنی دباؤ سے نکالیں، ٹھیک ہے، تاکہ بچی صحیح بات، صحیح چیز کنوے کرے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ والدین بھی بچی سے کوئی بات ایسی نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو اس میں ہمارے پاس جتنا بھی موقف ہوتا ہے، میں اکثر یہ بات اپنے ویلاگز کے اندر بھی کرتا ہوں کہ ہمارے پاس وہ موقف اگر بچی کے حوالے سے ہے تو ان لوگوں کے ذریعے ہے جن کی بچی سے ملاقات ہوتی ہے. پہلے ملاقات ہوتی تھی، اب وہ انہی کے گھر میں ہے، اپنے ماں باپ کے گھر میں ہے، اپنے ماں باپ کے پاس ہے، انہی کے پاس رہتی ہے جہاں سے وہ بلونگ کرتی تھی. تو جو والدین کا موقف ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہی بچی کا موقف ہے، اور بچی جو ان کو بتا رہی ہے وہی والدین ہمارے ساتھ شیئر کر. ٹھیک ہے. اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آلریڈی. اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ بچی تو انٹرم کسٹڈی والدین کے پاس ہے،
تو اب والدین کی انٹینشن آپ کے مطابق کیا ہے کہ کیا وہ اب اس لڑائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ ملزمان کو سزائیں دلوانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ کی ان کی انٹینشن کیا اور آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں فراز بھائی کہ جو جتنا یہاں تک وہ بندہ آیا ہے جس ثابت قدمی کے ساتھ صبر کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں تک کھڑا رکھا ہے، اس کو واپس نہیں مڑنا چاہیے، اچھا، اس سزا چیز کو دلوانی چاہیے۔ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے کہ ٹھیک بچی ہے۔ مل گئی ہے تو میں معاملات وائنڈ اپ کر دوں، سزا دلوانی چاہیے، اچھا۔ ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے، ہوں۔ ایسے لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے لوگوں کے لیے دنیا میں چھوڑنا چاہیے کہ تم لوگوں نے یہ حرکت کی تھی تو اب تم لوگ اس کا انجام بھگتو، اور آنے والی ہمارے جو آنے والا ٹائم ہے اس میں جو ہماری نسل ہے نہیں، اس میں سے اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرنے کا سوچے بھی تو وہ یہ انجام دیکھ لے، اس لیے وہ ضروری ہے کہ ان کو کرنا چاہیے۔ اچھا۔ یہ ہے جو میرا مشورہ ہے یا میری اوپینین ہے، لیکن جہاں تک ان کا تعلق ہے وہ دو ٹوک اپنا موقف دے چکے ہیں کہ میں ان کلپرٹس کو سزا دلوائے بغیر نہیں بیٹھوں گا۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم جبران ناصر کے بارے میں بات کریں تو وہ دنیا پہلے جانتی ہے ہوں۔ کہ وہ چائلڈ میرجز کے کیس کرنے والا وہ وکیل ہے جو کبھی بھی نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ اس کو اس کی اپنی پارٹی ہی بہکا سکتی ہے، تو اس لیے اس بندے نے بھی اس مقدمے سے پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ اس کے بارے میں جتنا گند بولا گیا ہے اس سے زیادہ اور بولنے کا کچھ رہ نہیں گیا کسی کے پاس، ٹھیک تو اس ہے۔ لیے مجھے نہیں لگتا کہ وہ لوگ اس سے پیچھے ہٹیں۔ اچھا، سزا دلوانے کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ بچی دوبارہ کورٹ میں جائے اور جب ٹرائل ہو تو وہاں پر بھی اپنی سٹیٹمنٹ دے، اور میں نے سنا ہے کہ ریپ کی کوئی دفعات بھی شامل کرنے کا کوئی ایسی اپلیکیشن دی گئی ہے یا نہیں؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ تو یہ ریپ والا بتائیں، اور دوسرا کیا بچی اس حد تک اب والدین کے ساتھ جائے گی؟ سر بچی والدین کے ساتھ ہے اور والدین کے ساتھ ہی رہے گی، اور بچی والدین کے سامنے ہر چیز رکھ چکی ہے، اور اب وہ عدالتوں کے اندر بھی وہ سب کچھ بولے گی، کیونکہ اب اچھا۔ اس کو وہ خوف نہیں رہا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف جو ریپ والی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں اس میں ایک ایم ایل او کی درخواست تھی جو ٹرائل کورٹ میں دی گئی اور وہ الاؤ ہوئی تھی۔ ٹرائل کورٹ نے کہا تھا کہ بچی کا میڈیکل ہونا چاہیے، جس کے بعد ملزمان کی طرف سے سندھ ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا تھا اور سٹے ہو گیا تھا۔ سٹے ہونے کے بعد جو آنریبل بینچ تھا جسٹس صلاح الدین پاور صاحب کا، انہوں نے اس میڈیکل کو ذہنی میڈیکل کی طرف، جسمانی سے ذہنی میڈیکل کی طرف جو ہے وہ امینڈ کر دیا اچھا۔ کہ آپ جسمانی میڈیکل کی بجائے اس کا ماہر نفسیات سے پہلے معائنہ کروائیں، دین دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ جس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو کیس سے علیحدہ بھی کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ میں اس کو ڈسپوز آف کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ایک ریویو فائل کر دیا گیا تھا مدعی مقدمہ کے بہاف پر، اور وہ پینڈنگ ہے۔ اگر وہ الاؤ ہو جاتا ہے تو پھر وہ میڈیکل ہوگا، اور میڈیکل کے بعد انشاءاللہ تعالی وہ دفعات شامل ہوں گی، اور ٹھیک ہے۔ اس کے مطابق اچھا، آخر میں مختصر مجھے یہ بتائیں کہ ملزم کے وکیل کو میں سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اب جو لڑکی ہے وہ کب خلا دائر کرنے جا رہی ہے، تو یہ مجھے بتائیں کہ اب یہ جو نکاح ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ تنسیخ نکاح کا بھی میرے خیال سے کوئی کیس لگا ہوا ہے، تو اب خلا دائر ہوگی، یہ کیا ذرا ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیں فراز بھی میں بہت پہلے کلیئر کر چکا ہوں، خلا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ خلا ہوتی ہے جہاں نکاح کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مرد طلاق دے سکتا ہے، عورت ڈیزولیشن آف میرج آن دی بیسس آف خلا کی ڈگری لے سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس معاملے کے اندر والدین نے لاہور کے اندر ایک دفعہ اگر پروسیڈنگ شروع بھی کی تھی تو جیکٹیٹیشن آف میرج کی تھی، ٹھیک ہے۔ جس کو آپ تکذیب نکاح کہتے ہیں، یہ نکاح سرے سے ہی جھوٹا نہیں ہے۔ ہے، جھوٹا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ابھی کراچی کے اندر یہ پروسیڈنگز فائل ہوں گی، کیونکہ اچھا۔ ہم نے اس مقدمے کو یہاں سے وڈرا کیا تھا کہ ہم کراچی میں فائل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو جب کراچی میں فائل ہوگا تو وہ تکذیب نکاح کا دعویٰ ہوگا، اور وہ بہت جلد ہم دیکھنے والے ہیں، انشاءاللہ وہ انشاءاللہ فائل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جج صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ جج صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔